अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह की परनूर सातों में सादत की घड़ियों में पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल पर प्रोग्राम सदाए कुरान लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, आज प्रोग्राम सदाए कुरान में जो हमारा सबक है वो कुरान करीम का 5वां पारा है, सूरह अन-निसा है और आयत नंबर 44 से लेकर 47 तक के मज़ामीन हमारी गुफ्तगू का मौजू होंगे। तो आइए नाज़रीन किराम, सबसे पहले आज के सबक की हम तिलावत समात करते हैं इमाम हरमैन शरीफैन कारी अब्दुर्रहमान अस-सुदैस की आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने उन लोगों को भी देखा जिन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया था, लेकिन वो ख़ुद ज़लालत के ख़रीदार बने हुए हैं और चाहते हैं कि आप भी राह से डगमगा जाएं। ए हमारे हबीब, अल्लाह आपके दुश्मनों को खूब जानता है और आपकी मदद और हमायत के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। जो लोग यहूदी बन गए हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्फाज को उनके महल से फेर देते हैं और दीन हक़ के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करने के लिए अपनी ज़ुबानों को अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर कहते हैं समेअना व असैना और इस्मा गैर मुस्मईन और राइना, हालांकि अगर वो कहते समेअना व अताना और इस्मा और उन्जुरना तो ये उन्हीं के लिए बेहतर था और ज़्यादा रास्तबाजी की बात थी, मगर उन पर तो उनकी बातिल परस्ती के सबब अल्लाह की फटकार पड़ी हुई है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। ऐ वो लोगों जिनको किताब दी गई, मान लो उस किताब को जो हमने अब नाज़िल की है, यानी कलामुल्लाह कुरान करीम, जो इस किताब की भी तायीद करती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। इस पर ईमान ले आओ और कबल इसके कि हम चेहरे बिगाड़ कर पीछे फेर दें या उनको उसी तरह लानत ज़दा कर दें जिस तरह सब्त वालों के साथ हमने किया था, और याद रखो अल्लाह का हुक्म नाफिज होकर रहता है। नाज़रीन किराम, ये हमारा आज का सबक है प्रोग्राम सदाए कुरान में, और आज के सबक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़रीन किराम यहूदियों की कुछ ऐसी रेशा दबानियों का तज़किरा किया है जो वो अहले ईमान मुसलमानों के ख़िलाफ़ करते थे। मसलन ये कि वो अल्फाज को उनके महल से फेर देते थे, और इसकी 3 सूरतें थीं। पहली सूरत ये थी नाज़रीन किराम कि वो किताबुल्लाह के अल्फाज को ही बदल देते थे, और दूसरी सूरत ये थी कि वो अपनी ताबीलात से मुआनी और मफाहीम को बदल देते थे, और तीसरी सूरत ये थी कि ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान की सोहबत में बैठते तो थे, लेकिन वापस जाकर लोगों के सामने गलत तरीके से रिवायत करते थे। नाज़रीन किराम, एक तो ये 3 सूरतें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज के सबक में बयान की हैं, जो गैर महसूस अंदाज से यहूदियों का वतीरा था, और आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़रीन किराम आज के सबक में ये इरशाद फरमाया है कि ए लोगों जिनको किताब दी गई है, कुरान करीम पर ईमान ले आओ, वरना इससे कबल कि हम तुम्हारे चेहरे बिगाड़ के रख दें, तुम्हारे चेहरों को मसख कर दिया जाए, या फिर इस तरह तुम्हें लानत ज़दा कर दिया जाए जिस तरह हमने सब्त वालों को लानत ज़दा कर दिया था। नाज़रीन किराम, ये आज के सबक के मज़ामीन हैं। इनमें हमारे फ़िक्र अमल की तत्हीर के लिए क्या ज़ाविये हैं, क्या इबरत के सामान हैं, इस पे आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। और गुफ्तगू करने के लिए नाज़रीन किराम प्रोग्राम सदाए कुरान में मेरी दाईं जानब जो शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं, आपकी जाने पहचाने हैं, जनाब डॉक्टर मोहम्मद हसनैन। आप माशाल्लाह एजुकेशन यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, शुबा उलूम इस्लामिया में बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, आलिम दीन भी हैं, ख़तीब भी हैं और अदीब भी हैं। आज हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल? कैसे मिजाज? ठीक है।
اور ناظرین کرام میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں وہ بھی آپ کے جانے پہچانے، نہایت ہی خوبصورت اور دھیما انداز بات کرنے کا، لیکن دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، حرف استناد کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، جناب ڈاکٹر مفتی رحمت الدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جناب ڈاکٹر صاحب خیریت سے آپ ٹھیک اللہ ہیں؟ کا بڑا احسان۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء پہ پہنچ گئے ہیں، 5واں پارہ ہے، اور آج کا جو سبق ہے ڈاکٹر صاحب اس کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا وہ خود تو ضلالت میں پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ کو بھی راہ حق سے ڈگمگانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائیے کہ کون کس کو راہ حق سے ڈگمگانا چاہتا ہے؟ بات اہل یہود کی ہے، اہل کتاب کی ہے، لیکن کیا اس سے یہ مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق سے ہٹانا چاہتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ختم المرسلین، وجہ تخلیق کائنات اور سرتاج انبیاء، کیسے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی ان کو راہ حق سے ہٹا دے، کیونکہ حق تو ان کے ساتھ ہے، سایہ فگن ہے ان کے اوپر۔ کیا اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وہ اہل ایمان کو راہ حق سے ہٹانا چاہتے ہیں؟ تو ہمارے ناظرین کے رہنمائی فرمائیں۔ ان الحمد للہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو مقدمے کے اندر جو گفتگو فرمائی وہ اپنے اندر بڑی معنویت رکھتی ہیں۔ یہاں رک کر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جس قوم کا سب سے زیادہ ذکر کیا، ان کی شرارتوں کا، ان کے کردار کا، ان کی حسلتوں کا، یقینی طور پر وہ اہل یہود ہی ہیں۔ اہل یہود مختلف زاویوں سے اور مختلف گروہ بندیوں میں تقسیم ہو کر اسلام پر اور اہل ایمان پر حملہ آور ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ وہ ایک گروہ آ کے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو توریت، انجیل اور زبور کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے ان کا موازنہ، پیشن گوئیاں کہ پہلے وقتوں میں کیا ہوا، یہ کرتا تھا۔ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے یہ وہ گروہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتا تھا دین کے معاملات کے بارے میں، لیکن وہ سنتا تو تھا لیکن جو کتاب کا وہ دعوے دار تھے، جس توریت کی، زبور کی، انجیل کی دعوے دار تھے، اس میں ضلالت کے معنی حضرات مفسرین نے یہ کیے ہیں کہ اس کے اندر جو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں، آپ کی پیشن گوئیوں کے بارے میں، آپ کے مقام کے بارے میں جو گفتگو فرمائے گی ان کو چھپاتے تھے، اور پھر اہل ایمان کو اس بات پر مجبور کرتے تھے۔ ان کی خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ نیت ان کی یہ تھی کہ مسلمانوں کو دین حق سے ہٹا دیں۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے آپ کو سابقہ دین کا حامی سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سابقہ مذہبی اجاراداری کا بانی سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ مذہب کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان کی اجاراداری ہمارے پاس ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر اہل ایمان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کلام نازل کر رہا ہے کلام اللہ کی صورت میں، ان پر یہ عمل نہ کر پائیں۔ کسی طرح مسلمانوں کو اگلی آیات میں آیا کہ وہ کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا۔ سنا کس سے؟ کانوں کی حد تک، دل میں نہیں سنا، اور پھر جا کے مسلمان گروہوں سے کہتے تھے کہ آپ ان پر ایمان نہ لائیں، ان پر عمل نہ کریں۔ جی بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے اسی تناظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ماشاءاللہ جی، سورہ نساء کی آیات الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان کے بارے میں آپ نے ماشاءاللہ مقدمے میں بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی بہترین تشریح اور توضیح فرمائی۔ تو اس میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ قابل توجہ ہیں۔ پہلی تو چونکہ قرآن پاک کا ہر لفظ جو ہے وہ دعوت فکر ہے۔ صحیح۔ سب سے پہلی چیز جو ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیونکہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، جی بالکل، باقی کتاب کی طرح۔ یہ اصل میں ان کے اس کبھی عمل کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنی اصلی کتاب میں تبدیلیاں کر لی۔ صحیح۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام تھے ضائع کر دیا، اس کو ضائع کر دیا،
اور اس میں جو بھی تھا وہ کر لیا، تو اس طرف اشارہ کر دیا کہ ایک حصہ کتاب کا دیا گیا، اور جو موجود تھا ان کے پاس اس میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اور دین کے روح اور تقاضے تھے وہ اس کی طرف بھی متوجہ نہیں تھے اہل یہود۔ ڈاکٹر صاحب ایک لمحے کے لیے آپ سے اجازت کے ساتھ، جی جی، اس سے یہ پھر معنی تو یہ نکلتا ہے کہ کتاب تو ان کو پوری دی گئی تھی لیکن خود انہوں نے ضائع کر دیا ایک حصے کو۔ پھر کلام اللہ جو یہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ جو گواہی دے رہا ہے کہ تمہیں ایک حصہ دیا گیا، پھر اس سے کیا مراد ہوئی؟ نہیں سر، اس سے مراد یہ ہے جی کہ کتاب کا جو ایک حصہ انہوں نے ضائع کیا ہے، شاید اس کی طرف بھی کلام اللہ کا اشارہ ہو، اور یہ بات اپنے حقیقی معنی میں بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو کتاب کا ایک ہی حصہ دیا گیا۔ بہرحال یہود کے اندر یہ کبھی حرکت تھی جی جی، کہ وہ جو کتاب تحریف کرتے تھے، ضائع کر دیتے تھے، تحریف کرتے اور اپنے مقاصد اور جو تقاضے تھے احکام کے ان سے بیگانہ ہو کر مشگافیوں میں اور جزیات کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے، مباحث میں پڑ جاتے، عمل کی طرف جو ہے وہ ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی، اور وہ یہی تقاضا مسلمانوں سے بھی کرتے تھے، جیسا کہ آگے فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی حق سے اعراض کریں، یعنی اہل علم، اہل اسلام جو ہیں وہ بھی حق سے اعراض کریں، اور جس طرح وہ ان چیزوں میں مشغول ہیں یہ بھی ان کی طرح بے جا سوال کرنا، بے جا تنقید کرنا اور بے جا جزیات پر بحث و مباحثہ کرنا، وہ ان چیزوں کا تقاضا کرتے تھے، اور چاہتے تھے کہ اہل اسلام بھی اسلام کی روح سے ہٹ کر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے جو تقاضے ہیں ان سے ہٹ کر اس طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو قرآن حکیم میں یہودیوں کی جو مذمتیں بیان کی ہیں ان میں سے چند ایک کا یہاں پر جو ہے وہ ذکر ہے کہ وہ باوجود علم کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں جیسے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ان کی کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نشانیاں بتائی گئی تھی، جو اوصاف بتائے پہچانتے گئے تو اس تھے، کو اس طرح تھے جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے جیسے ہیں۔ اپنی اولادوں کو پہچانتے تھے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہ جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے مصدقا لما معهم، جو ان کے پاس موجود کتاب تھی اس کی بھی تصدیق کرتی تھی۔ اور آگے فرمایا بما عرفوا کفروا بہ، کہ اس کتاب کو اور اس نبی کو پہچاننے کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو ان کی یہ جو کبھی حرکت تھی کہ علم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس سے انکار کیا، نہ صرف خود انکار کیا بلکہ اہل اسلام سے بھی اس بات کا تقاضا کرتے، اور سادہ لوگ مسلمان جو اسلام کی طرف راغب ہوئے ان کو بھی اس طرف لگاتے تھے کہ وہ بھی ان کی طرح گمراہی کی طرف آ جائیں اور حق کی طرف ان کی توجہ نہ ہو۔ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ وہ اہل ایمان کو اس طرح سے ڈگمگانا چاہتے تھے، بالکل، اور اہل ایمان میں بھی خاص طور پر وہ اہل ایمان جو ابھی نئے ایمان لائے نئے تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کو اپنے سادہ لوگ جو مسلمان فریب میں لانا چاہتے تھے جی اس انداز سے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے۔ جی جی جی۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے اور وقفہ ہے۔ وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بالہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین جو سفر ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا ناظرین کرام آج پہنچا ہے۔ قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 44 سے لے کر 47 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں، اور ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر محمد حسنین، جناب ڈاکٹر رحمت دین۔ ڈاکٹر صاحب آج کے سبق میں ایک بڑی نزاکت کے ساتھ کلام اللہ نے بات بیان کی ہے۔ ایک ہے کہ جو لوگ یہودی تھے، میں سمجھتا ہوں جو لوگ اپنے دور میں یہودی تھے وہ اس وقت کے مسلمان تھے، ایسے ہی نا ڈاکٹر صاحب؟ جو جب تک اسلام نہیں آیا، جب تک اسلام نہیں آیا تھا اپنے دور میں، جی جی بالکل، اپنے دور میں وہ مسلمان تھے۔ لیکن کلام اللہ نے ایک اور زاویے کے ساتھ اشارہ دیا ہے کہ جو لوگ یہودی بن گئے تھے، ایک ہے یہودی ہونا
وہ تو اپنے عہد کے مسلمان تھے، ایک ہے جو یہودی بن گئے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اور یہ جو دو تراکیب ہیں، یہودی ہونا اور یہودی بن جانا، آج کے دور میں جو یہودی ہیں، کیا یہ ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو وہ تو اس وقت اپنے عہد کے یہود تو مسلمان تھے، لیکن یہ جو یہودی بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ اب ختم المرسلین کا انکار کر کے، دین اسلام کا انکار کر کے وہ اپنے جس عقیدے پر، جس ایمان پر قائم ہیں، کیا اس سے یہ مراد ہے کہ وہ یہودی بنے ہوئے ہیں یا اور مراد؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ایک تو بنی اسرائیل کی قوم تھی جن کو عربی کہا جاتا تھا، یہ یہودی نسلاً یہودی ہیں، اور جو ہم نے پہلے بات کی کہ ان کے اندر بہت سے خرافات تھی، خرابیاں تھی، نسلی تفاخر تھا، مذہبی اجاراداری تھی۔ ایک عرب لوگ تھے جو کمزور تھے، جو ان کی باتوں میں آ کر ان کے عہدے، ان کے روب، ان کے دبدبے، معاشی طور پر تو برتری بہرحال یہود کو تھی اسلام سے پہلے، تو وہ یہود کی طرف ان کا دلی میلان بھی تھا، ان کا ارادہ بھی تھا۔ تو قرآن کریم نے اس ضمن میں فرمایا، دیکھیں حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام لائے، یہ عیسائی تھے، ان کے والد صاحب جو تھے وہ خاتم تائی تھے۔ اسلام آنے سے پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو علماء کا ایک گروہ اس بات کے بارے میں متفق ہیں کہ یہ اہل ایمان تھے، جس طرح آپ نے کہا یہود کے بارے میں، لیکن جو آج کے یہود ہیں اور جو رسول اللہ علیہ وسلم کے یہود تھے، یہ وہی یہود ہیں جنہوں نے توریت، انجیل اور زبور کی تحریفات کی ہیں، اپنی من پسند دین کو غلبہ لانے کی کوشش کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم میں جہاں بجا فرمایا، آپ سورۃ البقرہ سے شروع کر لیں اور یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں، ان کا مرکزی یہود ہی ہیں، یعنی کہ خود تو عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے، اور پھر چاہتے یہ تھے کہ جو کتاب کی من مانی تشریح ہم کر رہے ہیں، کلام اللہ کی جو توریت کی صورت میں ہے، وہی ختمی ہیں، اور چاہتے یہ تھے کہ جو کمزور مسلمان ہیں، کمزور مسلمان ان معنوں میں جو ابھی ابتدائی طور پر اسلام لا رہے ہیں۔ آپ تو اس بارے میں خوب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر سفیر بنا کر بھیجتے تھے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، ان کی ٹریننگ کرنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے، کہ تم نے قولوا لا الہ الا اللہ کہہ کے اسلام میں تو داخل ہو گئے ہو، لیکن مسلمان ہونے کے کچھ تقاضے بھی ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنے کے لیے حضرت معاذ کو بھیجتے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجتے تو آپ جو ہدایات دیتے وہ بڑی معنی خیز تھی۔ آپ کہتے دیکھا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کو ولا تنفر بشیر ولا تنفر، لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانا، انہیں متنفر نہ کرنا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو مدینہ میں جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بلا کر کہا کہ آپ مدینہ کی نا آبادی بتائیں کتنے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، اکتبو آپ لکھ لیجئے کتنے لوگ مسلمان ہیں۔ تو صحابہ نے جو رپورٹ پیش کی نا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 سے کم ہیں اور 600 سے زائد ہیں مسلمان۔ تو کچھ صحابہ نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ مردم شماری اس لیے کروا رہے ہیں کہ شاید کوئی جنگی حکمت عملی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے اٹھ کے کہا اللہ کے رسول، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہم تعداد میں کم ہیں تو یہ کبھی نہ سوچیے گا، سمجھیے گا کہ ہم لڑیں گے نہیں، ہم آپ کے دین کے غلبے کے لیے لڑیں گے۔ ہم یہود نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو کہے کہ تو جانے اور تیرا اللہ جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عادات کو نسلی تفاخر اور مذہبی اجاراداری اور مالی برتری کے دور پر وہ کمزور مسلمانوں کو اپنے طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اسی تناظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت یہودی اچھی ہونا ماشاءاللہ اور یہودی بن جانا، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی۔ جی آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال میں اس کی وضاحت کی، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی اچھی اس کی وضاحت کی کہ یہودی ہونا مطلب یہ کہ اپنے دور میں تو وہ مسلمان تھے، اسلام پر تھے، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ کو اسلام ہی مطلوب رہا ہے جی، اور اب تقاضا یہ تھا چونکہ یہود اہل علم میں سے تھے اور عرب میں جو اہل کتاب بستے تھے ان میں ظاہر ہے یہود کی ایک بڑی تعداد تھی، تو اب ان کے علم کا بھی تقاضا تھا، اور کتاب کے اندر جو نشانیاں اور دیگر چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود تھیں اس کا بھی تقاضا یہ تھا کہ جب وہ اس طرح ان کو پہچان گئے کہ جیسے روز روشن کی طرح ساری چیزیں ان کے سامنے واضح تھی، ان کو چاہیے تھا کہ وہ آگے بڑھتے اور اسلام کی دعوت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون بنتے
اور آگے سے لیڈ کرتے، لیکن نہ تو وہ معاون بنے، نہ تو انہوں نے قبول کیا، بلکہ وہ دشمنی پر اتر آئے۔ جو نئے لوگ، سادہ لوگ مسلمان ہوتے، ان کے اندر شکوک و شبہات کو پیدا کرنا وہ ان کا ایک وتیرہ بن چکا تھا۔ اور دوسری جس چیز کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ اس سے مراد عربوں کو جھنجھوڑنا ہے کہ جو اصلاً تو یہودی نہیں تھے، جی لیکن وہ یہود کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، یہودی ان کے بن ساتھ گئے، رہنے کی وجہ سے وہ یہودی بن گئے۔ اس میں ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ کا ماحول اور آپ کی صحبت جو ہے وہ آپ کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی جو ہے وہ آیت ہمیں اس بات کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہے کہ عرب کے لوگ تو یہ نہیں تھے، لیکن ان کے اندر یہ جو دشمنی والا عنصر آیا، ان کے اندر یہ جو ہے اسلام کے خلاف جو ہے بغاوت اور اسلام کے خلاف جو انہوں نے سازشوں کا ایک جال بنا، یہ اصل میں نتیجہ اس کا تھا کہ جو وہ اہل یہود کے ساتھ صحبت اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو یہ صحبت نے انہیں اس طرف لایا، اس طرف مائل کیا۔ تو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم موجودہ زندگی میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے۔ اس لیے اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھنا اور پاکیزہ لوگوں میں بیٹھنا، اٹھنا، کھانا پینا، یہ چیزیں ہمارے نیکی کی طرف رغبت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر ہمارا ماحول اچھا ہوگا تو ہم اچھائی کی طرف راغب ہوں گے، اچھائی کا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارا ماحول اچھا نہیں ہوگا تو ہم جس طرح یہ عرب جو ہے وہ یہود کی طرف راغب ہو گئے اور سازشوں اور دیگر چیزوں میں ان اصلی یہودیوں سے بھی آگے بڑھ گئے، صحیح، تو یہ چیزیں ہمارے اوپر بھی پھر اثر انداز ہوں گی اور ہمارے لیے بھی جو ہے وہ برائی کا راستہ کھلتا چلا جائے گا، اور پھر برائی جو ہے وہ ہمیں پھر گمراہی کی طرف، اور گمراہی کے بعد پھر جہنم کے راستے جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے، اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ ہم کس طرح چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو عرب تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، چونکہ یہ اصلاً تو نہیں تھے۔ اہل یہود جو ان کو بتاتے تھے، جو چیزیں ان کے ذہنوں میں ڈالتے تھے اور جو سازشیں کر کے ان کے ذہنوں کو جس طرح چینج کرتے تھے، اور پھر وہ پریکٹیکلی سارا کام عرب سے ہی لیتے تھے۔ تو یہ سازش، ان سازشوں کا یہاں پر ذکر ہے، ان برائیوں کا ذکر ہے اہل یہود کی۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، میں پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کر چکا ہوں اور آج دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے میرے ذہن میں بات آئی ہے، دوبارہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں کہ یہ ہے علم کلام اللہ کا، یہ ہے صدا قرآن کریم کی۔ دیکھیں، علم معلومات کا نام نہیں ہوتا، معلومات جمع کی جا سکتی ہیں اور علم ایسے بولتا ہے، علم کا ایسے اظہار ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، کلام اللہ کا جو تصور علم ہے اس میں 3 عناصر ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یاد دہانی کے طور پر عرض کرتا رہتا ہوں دوبارہ، کیونکہ قرآن کریم کا بھی ایک تکرار کا ایک خاصہ ہے کہ اس میں بھی تکرار ہے، بار بار چیزوں کو یاد دلایا جاتا ہے۔ علم کا جو تصور ہے کلام اللہ کا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی تاریخ سے آگہی ہو، ماضی کا علم ہونا چاہیے۔ یہ ہے ناظرین کرام ماضی کا علم۔ یہودیوں کی کارستانیاں، ان کی ریشہ دوانیاں، جس طرح سے غیر محسوس انداز سے وہ نئے ہونے والے مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں لانا چاہتے تھے، ان کو ڈگمگانا چاہتے تھے، ان پر اثر انداز ہونا چاہتے تھے، تو کلام اللہ نے دیکھیں صاف صاف واضح انداز میں ماضی سے ضرور آگاہ کیا ہے۔ جو قومیں تباہ و برباد ہوئیں اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کا بھی تذکرہ ہمیں ملتا ہے کلام اللہ میں۔ اور یہ علم کی پہلی سیڑھی ہے، علم کا پہلا تقاضا ہے کہ ہمیں اپنے ماضی سے آگہی ہونی چاہیے۔ تو قرآن نے ماضی سے آگہی ناظرین کرام کرائی ہے۔ اس کے بعد علم کا دوسرا تقاضا کیا ہوا کرتا ہے جو انسانی شخصیت میں ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ماضی سے آگہی کی روشنی میں ہمیں آج کا تجزیہ کرنے کی اہلیت ہونی چاہیے۔ یہ ہے علم، کہ ماضی کا علم ہو، تاریخ سے علم ہو، اور اس کی روشنی میں ہم آج کے حالات کو سامنے رکھ کے آج کا تجزیہ کر سکتے ہوں،
اور پھر ماضی اور حال کو سامنے رکھ کر ہم مستقبل کی پیش بینی کر سکتے ہوں. یہ ہے تصور علم قرآن کا. اور ناظرین کرام، جس طرح کہ آج بھی یہود موجود ہیں، آج ان کی ریشہ دوانیاں کیا ہیں، ہمیں ان کا ادراک ہونا چاہیے، اور جو ماضی میں ان کا کردار تھا اس کا بھی ادراک ہونا چاہیے، اور پھر اپنے مستقبل کی جو پلاننگ ہے، جو نقشہ ہے، یہ ماضی اور حال کے تجزیے کی روشنی میں ہونا چاہیے. ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 44 سے لے کر 47 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا حصہ ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف حاضر ہوں کہ جو لوگ یہودی بن گئے، اب انہوں نے 3 طرح سے دھوکہ دیا اہل ایمان کو، جس کا میں نے تذکرہ اپنے مقدمے میں بھی کیا تھا، کہ غیر محسوس انداز سے انہوں نے الفاظ کا ہیر پھیر کیا، اپنی زبان کو بگاڑ کر. کبھی تو معنی و مفہوم کو صاف واضح انداز میں بدل دیا، کبھی الفاظ بدل دیے، کبھی معنی بدل دیے، اور کبھی اس طرح سے کیا انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جاتے، اہل ایمان کی صحبت میں جاتے، اور باقاعدہ وہاں سے چیزوں کو اخذ کرتے، لیکن جس طرح سے اخذ کرتے تھے اس طرح سے جا کے بیان نہیں کرتے تھے، سچائیوں کو بیان نہیں کرتے تھے، اور کذب سے کام لیتے تھے، تحریف سے کام لیتے تھے. تو قرآن نے کچھ اس کے اشارے بھی دیے ہیں آج کے سبق میں، کہ الفاظ کو کہنا ایسے چاہیے تھا، کہتے ایسے تھے. میں چاہتا ہوں ذرا روشنی. ڈاکٹر صاحب، یہود کا جو کردار ہیں وہ بنیادی طور پر فکری غلامی کا ہے، یعنی کہ انسانوں کو فکری طور پر تذبذب میں ڈالا جائے، چاہے وہ دین کے معاملات ہو، چاہے وہ دنیا کے معاملات ہو. یعنی کہ قرآن کریم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام کر دیا، وہ عقلی تقاضوں پر، ذہنی استطاعت کی سطح پر پورا اترے نہ اترے، وہ ہیں تو کلام اللہ ہی نا. جی جی. قولوا لا الہ الا اللہ، کہو بھئی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے دین کی بنیاد ایمان بالغیب پہ رکھی ہیں. صحیح. لیکن ہمارے آج جدید جامعات کے اندر بھی، سوسائٹی کے اندر بھی، ہر شخص قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنے دور حاضر کی زندگی کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جب وہ مطلوبہ نتائج جو اس کی اپنی ذہنی اور عقلی پیداوار اور سوچ اور معلومات پر مبنی ہے، نتیجہ نہیں نکلتا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گلہ شکوہ نہ جانے کیا کچھ کر پڑتا ہے. وہی نا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. اب یہودیوں کا بھی تقاضا یہی تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر باتیں سنتے تو تھے، لیکن جا کے پھر کہتے تھے کہ بھائی اس پہ عمل نہیں کرنا، دل سے بات نہیں مانی. اور قرآن کریم نے سورۃ البقرہ کے کئی مقامات پر ان کے اس پہلوؤں کا ذکر کیا کہ وہ الفاظ کو بدل دیتے تھے، مسلمانوں پر اثر انداز ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان کے پیچھے نہ چلو. مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب اسلام اپنی شوکت کے ساتھ ابھرتا ہوا دکھائی دیا، تو انہی یہودیوں نے اللہ کے رسول کے ایک وفد کو دعوت دی تھی خانہ کعبہ کے اندر، اور ایک پلان سامنے رکھ رہا تھا، جو میں فکری غلامی کی بات کر رہا تھا، فکری تبدیلی کی بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا دیکھو محمد، تمہارے آباء و اجداد اور ہمارے آباء و اجداد تو ایک ہی تھے، ہم سارے مل کر اسی خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے، بنو ہاشم بھی اسی قبیلے کا تھا. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم 3 دن سارے مل کر آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر تم لوگ 3 دن مل کے ہمارے بتوں کی عبادت کرو گے. ہم دونوں میں سے اگر کوئی غلط ہوا تو 3 دن کی عبادت تو قبول ہوگی نا. ذہنی غلامی کی میں بات کر رہا ہوں، فکری انتشار، تذبذب کی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی ابھی زبان عطر ہلانی ہی تھی، اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا اور کہا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی ان کافروں سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. پھر مسلمانوں کے کردار کو بھی بیان کیا. مسلمانوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا، واطعنا، ہم اس کی پیروی کریں گے. یہ مسلمانوں کا رویہ ہے.
یہود کا رویہ کیا ہے کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کرنا، معنی تبدیل کرنا، زبان کو مروڑنا اور اس کے معنی اور مطلب کو چینج کر کر لوگوں کی کردار سازی اور ذہن سازی میں تذبذب پیدا کرنا ان کا وتیرہ تھا۔ بالکل ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب کیا ارشاد بسم فرمائیں؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جی ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے انداز میں یہودیوں کی جو کارستانیاں ہیں اور کلام اللہ شریف میں ان کی طرف جو اشارے ہیں ان کی طرف وضاحت کی ہے کہ وہ کس طرح کرتے تھے۔ جی جی کہ وہ پہلے تو مسلمانوں کو جو ہے ان کے دلوں میں سادہ لو مسلمانوں کے ذریعے سے شکوک و شبہات پیدا کرنا ان کا ایک وتیرہ تھا کہ ان کو مذہبی بحثوں میں الجھا دیتے، پھر شکوک و شبہات والی چیزیں اور سوال ان کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتے، پھر مشرکین مکہ کو اور دیگر لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکاتے کہ دیکھیں جی انہوں نے تو آ کے آپ کے خداؤں پہ ضرب لگائی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ پھر مطلوبہ نتائج جب حاصل نہ ہوئے تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ اچھا ہم ایسے کر دیتے ہیں، ایسے کر دیتے ہیں، اور پھر قرآن حکیم میں بھی ان چیزوں کا دیگر جگہوں پر بھی ذکر ہے۔ اور جو خاص بات یہاں پہ آپ نے جو سوال میں ذکر کی ہے کہ وہ یوں کرتے تھے کہ اپنی زبان کو مروڑ کر الفاظ کا معنی بدلنے کی ذو معنی الفاظ بولتے تھے۔ تو اس آیت کے شان نزول کو بیان کرتے ہوئے در منصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ یہ یہودیوں کا ایک چودھری سردار تھا رفاع بن زید، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آتا تو وہ آ کر زبان مروڑ کر ایسے الفاظ ذکر کرتا تھا، ایسے رائنا کو رائنا کہنا، رائنا ذو معنی الفاظ کہتا تھا۔ رائنا کا اب ظاہری معنی تو یہ ہے کہ ہمارا رعایت کیجیے، ہماری بات کو سنیے، تو لیکن جب اس کو رائنا بگاڑا جاتا تھا تو اس کے معنی بدل جاتے تھے، اس کے معنی وہ دوسری، اور وہ اپنے دل میں دوسرا معنی مراد لے کے کھڑے ہوتے تھے۔ اور مفسرین نے اور اہل لغت نے لکھا ہے کہ اس سے رائنا کے لفظ سے موت کی بد دعا کے معنی بھی ہیں جو یہ مراد لیتے تھے۔ تو اہل یہود نے اس طرح کی کارستانیاں کی، پھر اس طرح غیر مسمعین کے الفاظ کہ نبی علیہ السلام کی محفل میں آگے بات کو سنی، لیکن کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا، لیکن ساتھ ہی آہستہ سے کہتے غیر مسمعین، کچھ نہیں سنا، ہم نے کچھ بھی نہیں سنا۔ اب غیر مسمعین یہ بھی ایک ذو معنی جو ہے وہ لفظ ہے کہ اس کے بارے میں مفسر دیکھیں وہ سمجھتے تھے تو دوسرا نہیں سن رہا اس بات کو ایسے ہی کیسے، ہے۔ لیکن اللہ تو سن رہے ہیں، اللہ تو سن اور رہا ہے۔ اللہ نے گواہی دے دی کہ یہ ان کا وتیرہ ہے۔ جی تو اب یہ الفاظ جو ہے وہ بظاہری طور پر بڑے مطلب صحیح معنی، ظاہری معنی تو بالکل صحیح ہے کہ آپ ایسے محترم ہیں کہ آپ کی بات کو سنا جائے، لیکن وہ جب اس میں رد و بدل کرتے اور جن الفاظ کی نیت کرتے تھے وہ مفسرین نے لکھا ہے ان کی بدنیتی پر مبنی ہوتا، ان کی بدنیتی یہ ہوتی تھی کہ ہم آپ کی بات کو کیوں سنیں، آپ تو اس قابل بھی نہیں ہیں۔ جی جی تو اس میں ایک یہ چیز بھی ہمیں سامنے آتی ہے کہ وہ کس طرح کی سازشیں کرتے رہے ہیں اور کس طرح وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تحقیق کرتے رہے اور وہ اس چیزوں کو پروموٹ کرتے رہے آپ کی محفل میں آ کر، مجلس میں آ کر، تاکہ لوگ آپ سے متنفر ہوں۔ پھر وہ سادہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم نے ایسے کیا، ان کے سامنے کہتے تھے نبی علیہ السلام سے چھپ کے، لیکن حقیقتاً ان کو علم نہیں تھا۔ حالانکہ اہل کتاب کے وہ اہل کتاب ہونے کے دعوے دار تھے، کتاب اللہ کی جو تورات تھی اس کے علم کے اور اس کے احکام کے وہ اتباع کرنے کے دعوے دار تھے۔ ان کو تو یہ چیز بنیادی طور پر پتہ ہونی چاہیے تھی کہ اس کائنات کی ہر چیز کی خبر اللہ کی ذات کو ہے، اس کے نبی، اس کے انسان، اس کی چرند پرند جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر بارے میں وہ باخبر ہے۔ تو ہم یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں کیا یہ حرکتیں چھپی رہ جائیں گی؟ اسی لیے تو شروع میں کہا ہے نا کہ جو یہودی بنے ہوئے تھے وہ اس بات پر بضد تھے کہ ہم نے یہودی ہی رہنا ہے، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے آنے سے ان کے مذہب پر، ان کی سرداری پر، ان کی دیگر چیزوں پر زد پڑتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی یہ جو ریشہ دوانیت ہے ان کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس میں ایک اشارہ ہمارے لیے بھی ہے اور سب کے لیے بھی ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے یہ واضح کرنا چاہا ہے کہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ کی سلطنت، آپ کا اقتدار، آپ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے اقتدار کی وجہ سے حق کو رد کرے گا، اگر کوئی اپنے جو ہے وہ چودراہٹ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ حق سے منہ موڑے گا، تو پھر اللہ کو یہ چیزیں ناپسند ہیں۔
یہ چیزیں اللہ کے ہاں مطلوب نہیں ہیں، یہ چیزیں بلکہ اس کو تو ان الفاظ میں اللہ رب العزت نے یاد کیا ہے کہ وہ خود ضلالت میں پڑا ہوا ہے، خود ضلالت میں پڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے جی جی آج کے سبق میں یہ بھی ارشاد ہے، مخاطب کیا گیا ہے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، اس کلام اللہ پر ایمان لے آؤ، یہ وہ کلام ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے ہاتھوں میں، یہ اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ اچھا، ساتھ وعید بھی اللہ رب العزت نے نازل کی، لوگوں ایمان لے آؤ ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کے پیچھے پھیر دیں۔ یہ بہت بڑی ایک وعید ہے کہ میں اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے جاننا چاہتا ہوں، یہ وعید آج تک برقرار ہے؟ کوئی دور ایسا تھا کہ اللہ رب العزت نے چہروں کو بگاڑا، مسخ کیا، اور کیونکہ کلام اللہ کی جو بھی آیات ہیں اور جو بھی کلام ہے، جو بھی پیغام ہے، وہ تو قیامت تک کے لیے ہے، تو کیا اس میں آج کے یہود بھی آتے ہیں، آج کے اہل کتاب بھی آتے ہیں؟ کیا ارشاد؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی جواب دے دیا کہ قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے ہیں۔ اب چہرے کا بگاڑنا یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے اندر ان گروہوں کو ان کے چہرے بندروں کی شکل بنا دیے گئے اور پھر ان کو 3 دن کے بعد ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ جو وعید بتائی گئی ہیں، یہ بنیادی طور پر سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے اپنا کردار، اپنا رویہ، اپنا طور طریقہ جس طرح تم نے تریت کے ساتھ کیا تھا، اب شروع ہو جائیں حضرت قوم لوط کی سے لے کر حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، سب کی قوموں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے عذاب بھیجے، اور اگر تم نے آج کلام اللہ کے ساتھ بھی ایسا کیا تو تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں گی۔ ترقی، ٹیکنالوجی، تمام تر مادی طاقت ہونے کے باوجود بھی آج غلبہ حاصل نہیں کر پا رہا یہود، اور مسلمانوں کے مٹھی بل گروہ ان کے مقابلے کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم چاہے حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد چہرے بدلے نہیں گئے، مفسرین کے مطابق اللہ چاہے تو اس بات پہ قادر ہیں، وہ آج بھی بدلنے پہ قادر ہیں۔ بلکہ میں تو ڈاکٹر صاحب آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی بھی فرامین الہی کی نافرمانی کرے گا، کوئی یہود ہو چاہے یا مسلمان کوئی اور ہو، جی ایسے کوئی بھی جو کرے گا، جو قانون کو توڑے گا، جو شریعت کے قانون کو توڑے گا، جو اللہ کے فرامین کی حکم عدولی کرے گا، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس کی مثالیں ضرور موجود ہیں۔ بالاجتماع یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس طرح سے چہرے بگاڑ کے پیچھے نہیں لگائے گئے، اجتماعیت کے ساتھ اللہ نے اپنے کرم کا معاملہ ہی رکھا ہے، لیکن انفرادی طور پر ہم ضرور مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ کے قانون کو توڑا ہے اس کی شکلیں ضرور بگڑی ہیں، ضلالت، کسی کا بہنگا پن آ گیا، گمراہ، ہاں جی، اور کسی کا ٹیڑھا پن آ گیا، کسی کی آنکھیں الٹی ہیں، کسی کا ناک الٹا ہے، یہ ضرور ایسے آج ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے اس طرح سے چہرے ڈاکٹر صاحب بگاڑے گئے، تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ ان کے اپنے درمیان شریعت الہیہ کے قانون کو توڑ کر جو انہوں نے رشتے کیے ہیں آپس میں، وہ سکے حرمت کے رشتوں کے ساتھ ہیں، بہن بھائی کے درمیان، تو پھر اللہ کے قانون توڑنے کے یہ نتائج تو آنے ہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آخری لمحات ہیں پروگرام کے، ساتھ اللہ رب العزت نے ایک حوالہ بھی دیا ہے کہ ایمان لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دیں، چہرے پیچھے لگا دیں، جس طرح ہم نے اہل سبت کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی چاہے تھوڑا سا جی ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ کافی طویل اور وضاحت کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ یہ چہروں کا مسخ ہونا آیات کے ظاہری معنی کے لحاظ سے یا الفاظ کے لحاظ سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ خطاب اس وقت کے موجود اہل یہود کو کیا گیا کہ آپ ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ تمہارے چہرے جو ہیں وہ مسخ کر دیے جائیں، مٹا دیے جائیں۔ تو اس بارے میں مفسرین نے ایک طویل بحث کی ہے۔ علامہ روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 صفحات پر مشتمل ایک بڑا لمبا جو ہے وہ قضیہ پیش کیا ہے، تذکرہ کیا ہے۔ تو ایک قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ مسخ اس لیے نہیں ہوا، یہ اللہ کا قول برحق تھا اور یہ مسخ ہونا تھا، لیکن یہ مسخ اس لیے نہیں ہوا کہ کچھ لوگ اہل یہود میں سے مسلمان ہو گئے تھے، صحیح، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ ان پر صادر نہیں کیا۔
اور دوسرا جو رائے ہے اس بارے میں، دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنہم، یا ہم آپ پر کیا کر لیں، لعنت کر دیں. تو اب یا تو چہرے مسخ ہوں گے یا لعنت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے مسخ والا حکم جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، یا ان کے چہرے مسخ نہیں کیے گئے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89، جس کا پہلے بھی میں نے آپ سے پروگرام کے پچھلے حصے میں تذکرہ کیا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. جب نبی علیہ السلام ان کے پاس آ گئے، اللہ کی کتاب آ گئی جس کی ساری نشانیاں وہ توریت کے اندر موجود پاتے تھے، انہوں نے اس سے انکار کر دیا، تو فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پھر اللہ نے ان پر لعنت کر دیے. تو جب یہ لعنت والا حکم صادر ہو گیا تو اب اللہ نے ان کے چہرے مسخ نہیں کیے. علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ چہروں کا مسخ ہونا یہ قرآن میں ظاہری الفاظ سے کہیں ہمیں نہیں لگتا کہ یہ لازم حکم ہے، بلکہ احتمال ذکر کیا ہے. صحیح، کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے چہروں کو مسخ کر دیں. اور ایک پانچویں چیز جس کو جو ہے وہ تفسیر کشاف میں بھی اور امام بیضاوی نے بھی جو ہے وہ اس کو لکھا ہے کہ وجوہ کا معنی ہے سردار، سردار اور جو رؤوسا ہوتے ہیں وہ معنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے سرداروں کی ظاہری وجاہت کو، ان کے اقبال کو ان سے چھین لیں گے اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ان کے رؤوسا کا، ان کے چودھریوں کا، ان کے سرداروں کا وہ وجاہت اور اقبال اللہ نے مسلمانوں کے ذریعے سے، ضعیف مسلمان جن کے پاس پہننے کو کچھ نہیں تھا، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ان کے ذریعے سے وہ چھینی گئی اور پھر ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ آپ آتے ہیں، کچھ دے کے جاتے ہیں، ہمارے ناظرین کو آج بھی کچھ اگر عنایت فرما دیں. ڈاکٹر صاحب صبح نماز فجر، قلب و روح کی تطہیر کے جی صبح نماز فجر یعنی کہ انسان کی پہلی فتح کا اعلان، جو صبح نماز فجر کے لیے جاتا ہے وہ بڑا نیک اور اللہ تعالیٰ کا بڑا برگزیدہ بندہ ہے. سنتوں اور فرض کے درمیان پہلے بھی بتایا تھا 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح سنتوں اور فجر کی نماز کی فرائض کے درمیان جو 100 مرتبہ یہ پڑھے گا، دنیا ذلیل کر کر اس کے قدموں میں پھینک دی جائے گی. واہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام سادہ قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.